नाज़रीन, इस टाइम सूरत हाल बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इसराइल की जानब से लार्ज स्केल अटैक्स लेबनान के ऊपर लॉन्च कर दिए गए हैं। जैसा कि कुछ 10 दिन कबल एक ऐसी सूरत हाल आई थी जब इसराइल ने फुल स्केल अटैक्स लेबनान के ऊपर लॉन्च कर दिए थे। तो इस वक्त जिन घंटों से हम गुजर रहे हैं ये भी कुछ ऐसे ही घंटे हैं। एक्चुअली पिछले 24 घंटों से सूरत हाल में एस्केलेशन आई है, लेकिन इन घंटों में तो बहुत ज़्यादा हमले बढ़ गए हैं और इसराइल जब इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जारी कर रहा है, शहादतें हो रही हैं, जख्मी हो रहे हैं, बड़ी खौफनाक किस्म की बमबारी जो है वो इस वक्त लेबनान के ऊपर की जा रही है। वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें जो सिविलियन एरियाज हैं, रेजिडेंशियल एरियाज हैं, अचानक उनके ऊपर बम गिर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ वहां पर मलिया मेट जो वो हो चुका है। तो बड़ी ही यानी लेबनान के लिए पेनफुल सूरत हाल है और इसमें ज्यादा एक रिग्रेट वाली बात नाज़रीन ये है, रीजनल कंट्रीज जो है वो खामोश है। यानी टर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, कतर, किसी मुल्क की जानिब से लेबनान पर इतने खौफनाक हमलों की कोई कंडेमनेशन नहीं आ रही है। ये सबसे डेंजरस बात है कि इजराइल हमले कर रहा है और कोई कंडेम भी नहीं कर रहा है। रोकना तो दूर की बात है, कोई कंडेम भी नहीं कर रहा है। और जो लेबनीज गवर्नमेंट है वो यहाँ पर बिल्कुल साइलेंट है, जैसा कि वो बस इसका कसूरवार हिजबुल्लाह को ठहरा कर बस खामोशी के साथ जो बैठी हुई है और लेबनीज जो वहां पर सिविलियंस। और अब इसराइल ने जो एक और काम किया है कि फलस्तीनी जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं लेबनान के अंदर, उन पर हमले शुरू कर दिए हैं और कहा कि यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स हैं। जो फलस्तीनी लेबनान के अंदर रहते हैं रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर, बड़े यानी कि बुरे हाल के अंदर रहते हैं, मतलब आप कह लें कि बड़ी पुअर कंडीशंस के अंदर वो वहां पर बस रह रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वहां पर भी अब इसराइल ने हमले लॉन्च कर दिए हैं। फलस्तीनी जो लेबनान में बैठे हुए हैं, यानी फलस्तीनी जो गजा में हैं, उनके लिए कोई सुकून चैन नहीं है। जो वेस्ट बैंक में हैं उनकी एथनिक क्लींजिंग की जा रही है और वो फलस्तीनी जो अब लेबनान में बैठे हुए हैं, जो मुहाजिर हैं और दहाइयों से उनकी नस्लें वहां पर मुहाजिरीन की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके ऊपर भी हमले लॉन्च कर दिए। और वहां पर जो हमले हो रहे हैं उसमें मलबे तले फलस्तीनी दबे हैं, उनको निकालने का जो काम जारी है। तो उधर नेतन्याहू जो है उसने क्या काम किया है कि वो सदरन सीरिया में दाखिल हुआ है। सदरन सीरिया के अंदर वो दाखिल हुआ है और साथ उसका डिफेंस मिनिस्टर था। ये तो यानी कि एक मुकम्मल सीरिया की यानी मोर अरब कंट्रीज की लैंड ऑक्युपाई करने वाली बात है। यानी एक मुल्क का सरबराह जो है वो दूसरे मुल्क में एंटर हो रहा है थ्रू मिलिट्री मीन्स। ये तो उस ऑक्युपेशन को यानी एक मुकम्मल जेस्चर देने वाली बात है कि अब ये हमारे पास ही रहेगा, ठीक है ना। नेतन्याहू ने सदरन सीरिया में वो गया है और वहां पर जाकर उसने काफी ज्यादा धमकियां वगैरह लगाई हैं। तो इस वक्त ये सूरत हाल, यानी इसराइल सिविलियंस को गजा से वेस्ट बैंक से लेबनान जो वो मारता चला जा रहा है और कोई उसको जो रोकने के लिए तैयार नहीं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर लेबनीज गवर्नमेंट इसी तरह से साइलेंट रही तो इसका नतीजा ये सिर्फ ये निकलेगा कि इसराइल के हमले जो वो और ज्यादा शदीद होंगे। इससे इसराइल रुकेगा नहीं और यही जो लेबनीज गवर्नमेंट की खामोशी है, यही वो चीज है कि ये इसराइल इस तरह से दंदनाता फिर रहा है। तो अब इस वक्त बड़े नाजुक हालात से हम गुजर रहे हैं, फिर साथ गजा वेस्ट बैंक वहां पर हमले जारी है। और देखिए सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन तो पास होगी और ट्रम्प ने बड़ा हिस्टोरिक कहा, ये कहा वो कहा, लेकिन गजा में हमले जारी हैं और कोई मतलब टुवर्ड्स पीस कोई डेवलपमेंट नहीं है और उस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्लैरिटी नहीं है। उसमें कौन सी फौज है जो जाकर हमास से लड़ेगी, कौन सी इस प्लेनेट के ऊपर फौज है जिस वक्त जाकर हमास से लड़ेगी। तो ये सारी सूरत हाल है वहां पर, यानी पास हो गई है लेकिन इसराइल के हमले जारी हैं, इसलिए उधर भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये सिर्फ एक पीआर स्टंट है और एक आप कह लें कि इंफॉर्मेशन वॉर है, प्रोपेगेंडा वॉर है जिसमें इस सूरत हाल को सीज फार कहा जा रहा है और इसकी आड़ में इसराइल के जो स्टॉक पाल है उसको मजीद भरने की जो कोशिश की जा रही है। उधर बहुत बड़ी खबर यह है कि फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी के मुताबिक, और अब बाकी मीडिया, ईरान के मीडिया ने भी इसको शेयर किया है, रशिया ईरान को हेल्प कर रहा है न्यूक्लियर वेपन बनाने के हवाले से। ये बहुत बड़ी खबर है। तेजी के साथ आप देखिए कितने बड़े वाकयात हो रहे हैं। इससे पहले खबर आई S-400 दे दिया है, यानी S-400 को 15 साल 20 साल हो गए हैं ईरान को कहते हुए कि हमें दे दें, उन्होंने नहीं दिए। अभी पता चला जी S-400 भी मिल गए हैं। अब खबर आ रही है जी न्यूक्लियर भी बना, यानी इतने बड़े वाकयात जो दहाइयों में नहीं हुए वो दिनों में हो रहे हैं। तो इससे यानी अब रशिया जो है वो न्यूक्लियर क्यों देने जा रहा है ईरान को, न्यूक्लियर वेपन बनाने में क्यों हेल्प कर रहा है रशिया? वो रशिया जिसने कभी S-400 नहीं दिया, वो चीजें नहीं दी जो ईरान ख्वाहिश करता रहा, अब क्यों देने जा रहा है?
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو نیشنز ہیں رشیا، چائنا، ایران، نارتھ کوریا، یہ اس بات کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ وار آف سروائیول لڑ رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ رشیا اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، وگرنہ وہ جو ادھر سے جنگ مسلط کی گئی ہے وہ تو رشیا کو کئی حصوں میں توڑنے کی جنگ ہے. ایز اے رشیا، ایز اے کنٹری اس کو توڑنے کی جنگ ہے. اسی طرح ایران کے اوپر بھی یہی جنگ مسلط ہے. اور اس کے بعد چائنا کو پتا ہے کہ اگر یہ سب ہار گئے تو چائنا کی کنٹینمنٹ پھر کون روک سکے گا؟ پھر چائنا کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو سابقہ سوویت یونین کے ساتھ ہوا. تو یہ بڑی خوفناک ٹائم سے سب گزر رہے ہیں. اس لیے سب کے آپس میں کوآپریشن کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ جنگ اتنی بڑی ہے، جنگ اپنے سروائیول کی ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کی کوئی حد نہیں ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، رشیا کے فارن منسٹر نے آج سے ایک ہفتہ قبل یہ الفاظ دہرائے کہ ایران کے ساتھ ہمارے الائنس کی کوئی حد نہیں ہے. تو حد نہیں ہے تو پھر اس میں نیوکلر بھی ہے، اس میں جنگی طیارے بھی ہیں، اس میں S-400 بھی ہے، اس میں انٹیلیجنس بھی ہے، اس میں سیٹلائٹس بھی ہے، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے، اس میں ٹیکنالوجی بھی ہے، اور اس میں اکانومی بھی ہے، اس میں تجارتی راستے بھی ہیں، اس میں سب کچھ ہے، کوئی حد نہیں ہے. اور کیوں رشیا جو پہلے نہیں تیار تھا آج کیوں تیار ہے؟ اور دنیا کی کوئی بھی نیشن دوسری کو نیوکلر نہیں دیتی ہے، تو رشیا نیوکلر کیوں دینے جا رہا ہے؟ وہ اس کی وجوہات یہ ہیں. تو اس وقت اسرائیل جو ہے جو اسٹریٹجیکلی اپنے مقاصد اچیو کرنے میں ناکام رہا، جو حماس، حزب اللہ، انصار اللہ، ایران کو شکست دینے میں ناکام رہا، اپنے گولز اچیو کرنے میں ناکام رہا، اور اس وقت اسرائیل کے اندر ایک مکمل کولیپس ہو چکا ہے. لیکن اس سب کے باوجود جو ریجن کی کوورڈنس ہے اور لیبنیز گورنمنٹ کی کوورڈنس ہے، اس کا وہ فائدہ اٹھا کر جو وہ دندناتا پھر رہا ہے. اب ذرا دیکھیے اسرائیلی میڈیا کی کیا خبر ہے، کیسے اسرائیل کے اندر ایک کولیپس ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اسرائیل کبھی جرات نہیں کرے گا ایک بڑی فوج لیبنان کے اندر زمینی فوج اتارنے کی. وہ اسی طرح سے بمباری کرتا رہے گا، کیونکہ زمینی فوج کی حالت یہ ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق 300 اسرائیلی آفیسرز نے اور سولجرز نے یہ ریکویسٹ بھیجی ہے کہ ان کی جو پرماننٹ سروس ہے، یعنی وہ پرماننٹ سولجرز ہیں، ریزرو نہیں ہیں، ملٹری سروس امیجیٹلی اس کی ٹرمینیشن کر دی جائے. ان کی ملٹری سروس جو ہے وہ فوری طور پر ختم کر دی جائے. 300 آفیسرز اینڈ سولجرز نے یہ ریکویسٹ بھیجی ہے. یہ ہے ان کے اندر کی حالت. یہ کبھی اسرائیل جرات نہیں کرے گا اپنی فوج لیبنان میں ڈیپ انسائیڈ اتارنے کی. پہلے بھی اس نے اتاری ہے اور وہ جو ہے وہ 2 پاؤں پر چل کر واپس نہیں آئی ہے، وہ اسٹریچر پر اٹھا کر جب اس کو لے کر آئے. تو بات یہ ہے کہ وہ مقاصد جو اسرائیل نے جنگ کے ذریعے حاصل کرنا چاہے اور اس میں ناکام ہو گیا، اب وہ سسٹمیٹک طریقے سے وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے. اور دیکھیے لیبنیز گورنمنٹ کا جو کوورڈ سٹانس ہے، بالکل اس کو ہم کہیں گے یہ کوورڈ سٹانس ہے. اور اسرائیل ایک ایکویشن لیبنان کے اوپر مسلط کرنا چاہ رہا ہے اور لیبنیز گورنمنٹ اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے اس ایکویشن کو. اور وہ کیا ایکویشن ہے کہ لو سکیل بامبنگ اور ہائی سکیل فل سکیل بامبنگ کے درمیان جو ہے وہ چوز کرے. یعنی لیبنیز گورنمنٹ اس لیے رسپونڈ نہیں کر رہی کہ بھائی جی فل سکیل بامبنگ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے لو سکیل ہو رہی ہے تو بھائی ہم کیا کریں، اگر ہم رسپونڈ کریں گے تو فل سکیل ہو جائے گی. کوئی بھی ملک اپنی سیکیورٹی، اپنے سروائیول کو اس ایکویشن کے ساتھ جو ہے وہ یقینی نہیں بنا سکتا. مطلب وہ اس بات کو الاؤ کرتا رہے کہ اچھا اب ہم کیا کریں، ہمارے اوپر تو بامبنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر تو اسرائیل یہی کرتا رہے گا. دیکھیں اسرائیل کی جانب سے تو کبھی بھی لیبنان کے اوپر جنگ نہیں رکی ہے. یہ تو ہماری ٹرمز ہے نا کہ اب جنگ ہو رہی ہے، اب نہیں ہو رہی. بھائی جنگ کہاں رکی ہے؟ کیا کسی دن لیبنان کے لوگوں کی ہلاکتیں رکی ہیں؟ کیا بمباری کسی بھی دن رکی ہے؟ تو پھر جنگ کہاں رکی؟ تو چونکہ اسرائیل یعنی کہ جو اس کے مقاصد پورے نہیں ہوئے، تو وہ لو سکیل بامبنگ کے ذریعے ایک سلو موشن میسیکر کر رہا ہے تاکہ آگے سے مطلب جواب ہی نہ آئے اور ہمارا کام بھی جب چلتا رہے، کیونکہ اسرائیل بھی نہیں چاہتا نا کہ آگے سے رسپانس آئے. تو اب یہ ہر گزرتا دن، ہر گزرتا گھنٹہ لیبنیز گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس وقت اب اگلے گھنٹوں میں کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت تو بہت بڑے سکیل کے اوپر بڑے ڈیڈلی اٹیکس، یعنی اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو روح کانپ جاتی ہے. اتنے خوفناک حملے، مطلب سویلین ایریاز ہیں، گھر ہیں، لوگ پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اوپر سے اچانک جناب آ کر بم گر رہا ہے. مطلب کیا قصور، کیا لیبنان کے لوگوں کا کیا ایسا قصور ہے جو ختم نہیں ہو رہا؟ فلسطینی لوگوں کا کیا ایسا قصور ہے جو ابھی تک جس کی وہ سزا پوری نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا. اور ابھی انہوں نے فلسطینی کیمپس اور صابرہ شتیلہ
بڑے مطلب پور کنڈیشنز میں فلسطینی وہاں پر رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گھر, تنگ گلیاں, بڑی ان پور کنڈیشنز. اب ان کے اوپر وہ حملے کر رہے ہیں, وہ ملبے تلے دب گئے ہیں. تو اس وقت میں آپ کے ساتھ ہیڈ لائن شیئر کرتا ہوں, کتنی خوفناک بمباری ہو رہی ہے. اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ وی ہیو بیگن لانچنگ ایئر اسٹرائکس آن حزب اللہ انفراسٹرکچر. حزب اللہ کے اوپر ہم نے حملے لانچ کیے. اسرائیل بومب صدرن لیبنن اگین آفٹر ارلیئر ایئر اسٹرائکس کلڈ 14. یعنی پچھلے 24 گھنٹوں سے سلسلہ جاری ہے نا, تو اس سے پہلے 14 شہادتیں ہوئی, درجنوں زخمی ہیں, اور اب ایک نئی ویو آف اٹیکس جب وہ لانچ کر دیے گئے. پھر آپ دیکھیے کئی ٹاؤنز کے اوپر حملے ہوئے ہیں, جس میں عین العطا ہے, طائر ہے, شعور ہے, دیر قانون ہے. یہ مطلب کئی ٹاؤنز ہیں جس میں وہ ایویکویشن آرڈر کر رہے ہیں. ساتھ ہی ایویکویشن آرڈر آتا ہے, 10 منٹ کے بعد وہاں پر بم گرتا ہے. اسرائیلی آرمی ارجنٹ وارننگ ہم جاری کر رہے ہیں صدرن لیبنن کو کہ ہم اٹیک کریں گے حزب اللہ کے ملٹری انفراسٹرکچر کو, سویلین جب اس سے دور رہیں. ٹھیک ہے نا, وہ ٹویٹر کے اوپر ایویکویشن آرڈر جاری کرتے ہیں, 10 منٹ کے بعد وہاں پر بم گر جاتا ہے. اب آپ ذرا سوچیں. تو وارننگ ٹو دا ریزیڈنٹس آف دا ٹاؤن آف این ابلیل, اب یہ 5واں ٹاؤن ہے کہ ہم وہاں پر حزب اللہ کو ٹارگٹ کریں گے. اب وہاں پر پھر بم گرے. اسرائیل اسٹرائکس آن پیلسٹینین ریفیوجی کیمپس ان لیبنن کلڈ موسٹلی چلڈرن. غزہ میں بھی چلڈرن, ویسٹ بینک میں بھی چلڈرن مارے, اور لیبنن میں بیٹھے. اور یہ وہ فلسطینی ہیں جو 48 کے اندر جب ان کو یہاں سے جو ہے وہ ڈسپلیس کیا گیا تھا, یعنی ان کی نسلیں وہاں پر آباد ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کی نسلیں بھی وہاں پر آباد ہیں. اور یہ جارڈن گئے, جارڈن سے سیریا نے پھر نکال دیا, پھر یہ لیبنن گئے. اب لیبنن میں مطلب ان کے اوپر بھی وہاں پر ان کی کوئی حفاظت نہیں, اب ان کے اوپر بم گر رہے ہیں. اور موسٹلی کیا مارے گئے, بچے مارے گئے. اسرائیل ہیز کیریڈ آؤٹ آن لیبنن ان لاسٹ 24 آورس wave of deadly strikes جب صدرن لیبنن in the last 24 hours. اور کلیم یہ ہے کہ ہم حزب اللہ کو. سو paramedics search for the remains after Israeli attack in Lebanon refugee camp. تو وہاں پر وہ جا کر ملبے تلے سے وہ باڈیز نکالنے کی جب کوشش کر رہے ہیں. مطلب غزہ سے بھی وہ باڈیز نکال رہے ہیں, ویسٹ بینک سے بھی اور لیبنن سے بھی. تو اسرائیل ایک ایسی وار مشین ہے جو اگر آپ دیکھیں تو سویلینز کو مسلسل مارتا چلا جا رہا ہے. اور صرف یہ ایک نتنیاہو اگر ہم کہیں تو ملینز آف لوگوں کا اور عربز کا, کیجویلٹیز کا یہ اکلوتا بندہ جو ذمہ دار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن پھر بھی اسرائیل مطلب آپ ریجنل کنٹریز کی اپروچ ٹو ورڈ اسرائیل دیکھیں, ان کو ایران جب وہ خطرہ نظر آتا ہے, اور قاسم سلیمانی جو داعش سے لڑ رہا تھا اس کو مطلب آپ دیکھیں نا اس کو نشانہ بنایا گیا. So Israeli military hits 3 buildings in southern Lebanon, warns of attacks more. ایک کے بعد ایک بلڈنگ جب وہ بڑی خوفناک, ان گھنٹوں کو ہم ایک فل سکیل جنگ کہیں گے. تو یہ کہ اسرائیل نے پیٹرن بنا ہوا. دیکھیں اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ آگے سے ریاکشن آئے, آگے سے اٹیکس آئیں. تو وہ مطلب ایسے ویوز کے اندر اٹیک کر رہا ہے. ایک تو مسلسل حملے جاری ہیں, پھر درمیان میں کسی بھی وقت وہ اٹیکس کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. تو اسرائیل نہیں چاہتا کہ آگے سے بم چلیں, آگے سے میزائل گریں اور آگے سے راکٹس آئیں, کیونکہ اسرائیل یہ جنگ ہارا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایک بار پھر تل اویو اور حائفہ میں میزائل گریں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا. تو ایویکویشن تھریٹ یہ جاری کیا گیا ہے ڈیفرنٹ ایریاز کے اندر. اور وہ ایویکویشن کیا ہے, مطلب وہ لوگوں مطلب کیا ایویکویشن ہے, وہ ٹویٹر کے اوپر جاری کرتے ہیں ایویکویٹ ہو جائیں, ایویکویٹ, اور 10 منٹ کے بعد بم گر جاتا ہے. مطلب اب کیا لیبنیز جب وہ ٹویٹر کھول کے بیٹھ جائیں کہ اب ایویکویشن آرڈر جب آئے گا. So Israeli army warns of upcoming attacks on 2 Lebanese villages. اب مطلب کیا لوگ اپنا پورے ولیجز جب وہ چھوڑ کر چلے جائیں اور کدھر جائیں. تو پہلے دن سے جو لیبنیز گورنمنٹ نے ایک کوورڈ سٹانس لیا, بالکل ایک کوورڈ اور غلط اور ڈیزاسٹرس سٹانس لیا, اس کی قیمت اب لیبنیز چکا رہے ہیں. اگر پہلے دن سے منہ توڑ جواب دیا جاتا اور حزب اللہ کو نہ الٹا پریشرائز کیا جاتا, حزب اللہ اگر پہلے دن سے رسپونڈ کرتی تو یہ صورتحال نہ تھی. اور حزب اللہ نے کیوں نہیں کیا, کیونکہ لیبنیز گورنمنٹ جو ہے اس نے پریشرائز کیا اور اس نے ایک اتنا غلط فیصلہ کیا کہ ہم حزب اللہ کو ڈسارم کریں گے. یہ سب لیبنیز گورنمنٹ اور اس کا صدر اور وزیر اعظم جب ذمہ دار ہے. پینک ان صدرن لیبنیز ولیجز بیفور اسرائیلی اسٹرائک, مطلب پینک ہے وہاں پر. اب کدھر جائیں, لیبنیز کدھر جائیں, اوپر سے اچانک کسی بھی وقت جب بم گر جاتا ہے. ٹو لیو مور اوے فرام بلڈنگس, اور کسی بھی بلڈنگ کو وہ حزب اللہ کا ملٹری انفراسٹرکچر جب وہ قرار دے دیتے ہیں.
تو اسرائیل has continuously targeted so-called Hezbollah's personnel and assets and even Palestinian factions and their assets. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس لیبنن میں ہے، حماس ہے، ہر طرف حماس ہے، کہیں حزب اللہ ہے، کہیں حماس ہے. تو حزب اللہ کی جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے کہ لیبنیز گورنمنٹ جو ہے اور پلرز آف دا لیبنیز اسٹیٹ یعنی آرمی اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر وہ مسٹ یہ ریئلائز کریں کہ آگے سے ریئیکشن نہ دینا that do not match the scale of aggression will only lead to the more massacre. اگر جواب میں اسی سکیل کا حملہ نہیں کیا جاتا اسرائیل کے اوپر، اگر اسرائیلی اگریشن کے جواب میں اسی سکیل کا رسپانس نہیں دیا جاتا تو یہ لیبنیز گورنمنٹ اور لیبنیز اسٹیٹ یہ بات ریئلائز کرے کہ اس بزدلی کا نتیجہ صرف یہ ہوگا کہ اسرائیل کا میسیکر اور بڑھے گا. اس اپروچ کو سمجھیں کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو حملے نہیں رکیں گے بلکہ حملے بڑھیں گے. تو ایک جنگ ہے جو مسلط کی گئی ہے، اس میں نہ حزب اللہ کی خامی ہے، نہ لیبنن کی خامی ہے، نہ کسی کی خامی نہیں ہے. جنگ مسلط کی گئی ہے تو اس کے لیے صحیح اپروچ لینا ہوگی. اور اس وقت دیکھیں کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا ہے، کوئی بھی اس وقت جنگ نہیں چاہتا ہے سوائے نتنیاہو اور اسرائیل کے اور زائنسٹوں کے اور وہ ڈیپ اسٹیٹ جو امریکہ میں بیٹھی ہوئی، اس کے علاوہ کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا ہے. مطلب آپشن نہیں ہے نا، وہ جس بھی آپشن پر جاتے ہیں اسرائیل اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اور جنگ مسلط کر دیتا ہے. So national unity duty requires taking a firm and unified stance in confronting the enemy's crimes by all possible means. ہمیں متحد ہو کر اسرائیل کو جواب دینا ہوگا، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. حزب اللہ یہ کہہ رہی. تو اگر لیبنیز گورنمنٹ ابھی بھی یہی اپروچ لیتی ہے، دیکھیں اسرائیل حملے کر کے کیا سینٹیمنٹ مزید بڑھا رہا ہے، وہ لیبنیز گورنمنٹ کے اوپر پریشر بڑھا رہا ہے کہ لیبنیز گورنمنٹ پریشر حزب اللہ پر بڑھائے اور اس نیریٹو کو بڑھائے کہ چونکہ حزب اللہ ڈسارم نہیں ہو رہی اس لیے اسرائیل مجبور ہے حملے کرنے کے حوالے سے. اس میں اسرائیل کا قصور نہیں ہے، اس میں حزب اللہ کا قصور ہے. اگر وہ ڈسارم ہو جائے تو پھر اسرائیل کیوں حملے کرے گا؟ تو جو ہی وہ اس اپروچ کو بڑھائیں گے، اگر اب بھی وہ یہی غلطی جاری رکھیں گے تو حزب اللہ تو ڈسارم نہیں ہوگی بلکہ لیبنن کا کرائسس اور بڑھے گا. اور مجھے نہیں لگتا، میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کئی ہفتے پہلے بھی، کئی مہینے پہلے بھی، کہ یہ لیبنیز گورنمنٹ اپنی اپروچ نہیں بدلے گی کیونکہ اس کو لایا ہی اسی مقصد کے لیے گیا ہے. تو یہ اپنی اپروچ بدلنے والی نہیں ہے. اس لیے لیبنن کو خود نبی بیری نے کہا کہ ہم سب سے ڈینجرس کرائسس سے گزر رہے ہیں. اور نبی بیری ارج لیبنیز گورنمنٹ ٹو ریکویسٹ ارجنٹ UN سیکورٹی کاؤنسل سیشن. لیبنیز گورنمنٹ کو نبی بیری نے کہا کہ فوری سیشن بلایا جائے سیکورٹی کاؤنسل کا. نتنیاہو جو ہے یہ قاتس کے ساتھ اور فرم منسٹر کے ساتھ یہ صدرن سیریا میں پہنچ گیا ہے کسی بیس پر. یہ بہت بڑا یہ آج یہ ٹور ہے. دیکھیں ایک سربراہ ہے وہ کسی دوسرے ملک میں داخل ہو رہا ہے تھرو ملٹری مینز. تو مطلب ایک وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے ملک میں گھومتا ہے نا، تو اس کا مطلب وہ سیریا کی اس لینڈ کو بھی اپنا ہی حصہ سمجھ رہا ہے. اور پھر وہاں پر اس نے جا کر بہت زیادہ دھمکیاں بھی دیں اور ہم جب یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ ساری باتیں اس نے وہاں پر کی. سو الشرا جس کے لانے کا کریڈٹ نتنیاہو نے لیا اور اب اس کو ولن بھی ڈکلیئر کر کے اپنے ایکسپینشن پروجیکٹ کو جاری رکھے ہوئے. تو یہ جو اسرائیل بہت دندناتا پھر رہا ہے اور بہت بدماشی کر رہا ہے، اس کی بدماشی نکل جاتی اگر اپنی اپروچ ٹھیک کر لی جاتی. ٹھیک ہے نا. ایک ایسا اسرائیل جس کو بہت برے طریقے سے شکست ہوئی ہے اور ایران نے جس کی پھینٹی لگائی ہے، اگر باقی ریجن کے ملک تھوڑی بہت اپنی اپروچ، اب دیکھیں کوئی کنڈیم ہی نہیں کر رہا. کنڈیمنیشن سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بھی نہیں کر رہے. یمن پر حملے ہوتے ہیں وہ سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ نتنیاہو جو کہتا ہے کہ وی آر چینجنگ دا فیس آف دا مڈل ایسٹ، یہ سارے مل کر اس میں حصہ ڈال رہے ہیں. ادھر دیکھیے اسرائیلی انرجی منسٹر کہتا ہے کہ اگر سعودی عربیہ نے نارملائزیشن اس شرط پر کرنی ہے کہ فلسطینی ریاست بنے گی تو ہمیں نارملائزیشن نہیں چاہیے. اور رفح میں کیا ہوا ہے، اسرائیل نے کہا ہے کہ اب وہاں پر ایک نیا کرائسس پیدا ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ جی ہمارے پر حملہ ہوا ہے سو ہم اب رسپونڈ وہاں پر کرنے جا رہے ہیں، تو غزہ پر مزید بمبنگ ہوگی. اور ویسٹ بینک کے اندر مزید لینڈ جو وہ سیٹلرز نے آکوپائی کی ہے. اور خان یونس کے اندر بمبنگ ہوئی ہے. المواسی کے ایریا میں جو سب سے بڑا کیمپ کا ایریا ہے، ریفیوجی کیمپس جہاں پر لگے ہوئے ہیں، وہاں پر 5 کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اور اسرائیلی آرمی اٹیکس کل 1 پرسن نیئر خان یونس. تو یہ جناب علی اس وقت کی صورتحال ہے. اور ادھر فائنینشیل ٹائم نے یہ خبر دی ہے کہ رشیا ایران کو مدد کر رہا ہے نیوکلیر ویپن بنانے کے حوالے سے. فائنینشیل ٹائم
Iranian nuclear experts held second covert meeting with Russian Weapon Institute. Iranian scientists, nuclear scientists, وہ گئے ہیں رشیا اور اس سلسلے میں دوسری خفیہ ملاقات ان کی ہوئی ہے. اور ویپن انسٹیٹیوٹ، ٹھیک ہے، اور نیوکلیر سائنٹسٹ نیوکلیر ویپن بنانے کے حوالے سے آگے رپورٹ میں ڈیٹیل بتا رہے ہیں. ماسکو ٹائم، رشیا میٹ ود ایرانین نیوکلیر ایکسپرٹس ان سیکرٹ وزٹ. فائنینشیل ٹائم، ماسکو ٹائم بھی اس خبر کو شیئر کر رہا ہے. ایران کا میڈیا، ایرانین نیوکلیر سائنٹسٹ میڈ کوورٹ وزٹ ٹو رشیا. ٹائمز آف اسرائیل، Iranian scientists tied to nuclear work secretly visited Russia. Russia is helping Iran to develop nuclear weapons without conducting a nuclear test. Financial time، یعنی نیوکلیر ٹیسٹ نہیں ہوگا، نیوکلیر ٹیسٹ نہیں ہوگا، بس خاموشی سے ایران بنا لے گا اور بیٹھ جائے گا. پھر جب جنگ مسلط ہوگی تو پھر ایران بتائے گا، ٹھیک ہے نا. تو نیوکلیر ٹیسٹ نہیں ہوگا، یہ فائنینشیل ٹائم کی خبر ہے. اور ایران نے کہا ہے کہ ہمارا جو میسج ہے کنگڈم آف سعودی عربیہ کو، وہ پیورلی بائی لیٹرل ہے، اور ہمارے درمیان اس وقت سعودی عربیہ اور ایران میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور ہمارے تعلقات جو بہترین جا رہے ہیں. یہ جناب علی اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.